बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है। नाज़रीन, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आला सतही सऊदी वफ़द का बड़ा अहम दौरा रहा पाकिस्तान का। सफारती बुनियादों पर सरमायाकारी के हवाले से और मुआशी मैदान में मेहमान वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी साहब, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से अहम मुलाकातें हुई। इसके अलावा जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, खसूसी सरमायाकारी काउंसिल, उस इजलास में भी सऊदी वफ़द ने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म के मौक़े बताए गए, बड़ी अच्छी किस्म की प्रेजेंटेशंस दी गई और बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट सामने आ रहा है कि सऊदी जो इन्वेस्टमेंट है या गवर्नमेंट है वो खसूसी दिलचस्पी रखती है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट करे। बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एयरपोर्ट्स की निजकारी, फिर इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर्स की पेशकश की गई है। मिटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की सरमायाकारी की ऑफर भी की गई है। फिर हमने ये भी देखा कि दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमारी जानिब से वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार साहब और सऊदी वफ़द की जो क़यादत कर रहे थे सऊदी फॉरेन मिनिस्टर शहज़ादा फैसल बिन फरहान साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी अरब खसूसी दिलचस्पी रखता है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। उन्होंने कहा कि वापस जाकर इसका फॉलोअप करेंगे और आने वाले दिनों में जो दौरा पाकिस्तान है इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। एक तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी सऊदी अरब गए थे रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में और वहाँ उम्रा भी अदा किया था, उसके बाद जब उनकी मुलाकात हुई थी सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब से, तो यही बात सामने आई थी मुलाकात के लामिये में कि $5 अरब की पहले मरहले में सरमायाकारी को जो हतमी शक्ल देने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट होगी और ये जो दौरा था उसको इसकी एक बड़ी अहम कड़ी करार दिया जा रहा है। बहुत से मुबस्सिरीन और सफारती ज़राए का ये भी कहना है कि इंशाअल्लाह मई में सऊदी क्राउन प्रिंस शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान भी मुतवक्की है। तो एक तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इस पर बात करेंगे। दूसरा बड़ी आज अहम मीटिंग हुई है, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका एलामिया सामने आया है ISPR की जानिब से और इसमें कहा गया है कि इस मौके पर आर्मी चीफ का ये कहना था कि दहशतगर्दों को किसी सूरत में दोबारा फाल होने की कोशिश नहीं दी जाएगी और जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेंगी। इसमें एक और भी बड़ा अहम नुकता सामने आया है जो प्रेस रिलीज आई है। इसमें कहा गया कि फोरम ने पाक फौज के खिलाफ इल्ज़ामात पर मबनी मुहिम को मुस्तरद किया है और ये भी कहा गया है एलामिया में कि फौज और अवाम के दरमियान दरार की कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। मशरक़ वस्ता की जो सूरत-ए-हाल है उसमें भी फोरम ने इज़हार तशवीश किया है, तो इस हवाले से बात भी करेंगे। फिर आपके इल्म है कि हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब IMF से बेल आउट पैकेज लेने के लिए इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है। वहाँ उनकी यहाँ मुलाकातें हो रही हैं। अटलांटिक काउंसिल में जो थिंक टैंक है वहाँ उनका इंटरेक्शन हुआ जिसमें उनका ये कहना था कि साल 2024 में पाकिस्तान की जो इक्तिसादी सूरत हाल है उसके इशारे मुस्बत है। IMF की जानिब से भी जो एक आउटलुक जारी की गई है उस पर कहा गया है कि पाकिस्तान के जो कर्ज़ों की शरह है उसमें कमी आई है, महंगाई में कमी आई है और पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो 2% आने वाले साल में रहेगी। तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। बड़ा पर्टिनेंट और मुतफरिक पैनल है जो इन तमाम इशूज़ को एड्रेस करने के लिए हमने आज तश्कील दिया है। मैं तारुफ उनसे कमी ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आप एडवाइज़र रह चुके हैं वजारत ख़जाना में और इसके साथ साथ मुल्क की मईशत पर गहरी गिरफ्त रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, हमें ज्वाइन किया है। वेरी ऑनरेबल एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब ने। मंसूर अहमद खान साहब स्काइप वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के अहम जो कैपिटल्स में, दुनिया के अहम कैपिटल्स में पाकिस्तान की सफारतकारी के तौर पे आपने नुमाइंदगी की, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, वेरी ऑनरेबल गेस्ट ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। आप दिफाई तजियाकार हैं और हालात हाज़रा पर गहरी गिरफ्त रखते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ डॉक्टर खाकान साहब मैं सर आपसे करना चाहूँगा। सर ये जो SIFC इस फोरम पे आपने भी बहुत बात की, हम भी इस हवाले से बात कर रहे थे, आप समझते हैं जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन तमाम जो हमें आज एवेन्यूज़ बताए गए हैं कि इसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं, इस पर बड़ी गौर व गौस होगा, इसका फॉलोअप होगा और आने वाले दिनों में इसके नताइज आएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से जो विजिट हुआ है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव? अनवार साहब, मैं तो एक वैसे ही अच्छा समझता हूं कि अगर पाकिस्तान का नैरेटिव ये बिल्ड किया जाए बियॉन्ड द डेट वी कीप टेकिंग,
اور ڈیٹ انسٹرومنٹس کے بغیر چل نہیں سکتا ملک. میں نے ہمیشہ کہا ہے IMF کو ساتھ رکھنا ضروری ہے. بٹ اصل نیریٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان انویسٹمنٹ ٹو GDP کو بہتر کیے بغیر کبھی بھی اپنی گروتھ کے وہ اہداف نہیں لے سکتا جہاں پہ ہم اپنی جو امپلائمنٹ جنریشن ہے وہ اتنی کر سکیں جتنی ہماری لیبر فورس ہر سال ایڈ ہوتی ہے, جو 5 سے 8% کے درمیان ہے, یعنی کہ GDP گروتھ. انویسٹمنٹ کی شرح پاکستان اس وقت بھی 14% سے نیچے ہے, جس کو ہم انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشیو کہتے ہیں. یہ اچھی پچ ہے کہ ایک نیریٹو ہے کہ ہم ان کے سامنے آپریشنلی کچھ پروجیکٹس رکھ رہے ہیں جن میں آف کورس یہ میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ میں نے 2022 دسمبر میں before we embarked on this mission ایک آرٹیکل پاکستان پہ لکھا تھا کہ راکس اینڈ کراپس آر پاکستان's future. مطلب اس کا یہ ہے کہ مائنز اینڈ منرلز, اس کے آپ کوئی بھی اہداف سوچیں, کاپر سوچیں, زنک سوچیں, میگنیشیم سوچیں, سونے کا سوچیں, یہ ایک بہت بڑا ہمارا ریسورس ہے جس کو ہم نہیں ٹیپ کر پائے. اور دوسرا پاکستان کا ایگریکلچر, یہ دونوں ہم نے پچ کیے ہیں ان کو اور کچھ عرصے سے کر رہے ہیں, چاہے وہ ریکوڈک کی شکل میں ہو, نیو کاپر کی شکل میں ہو. اور پھر ایک تیسرا جو کہ ITES ہے, پھر ڈیفنس پروڈکشن ہے. جی یہ سارے وہ ایریاز ہیں. یہ تو ہو گئے ہمارے نئے پروجیکٹس. اب کچھ براؤن فیلڈ پروجیکٹس آپ نے ان کا ذکر کر دیا جو لگے ہوئے ہیں. سو اوور آل ویری گڈ, بٹ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ گفتگو 2019 سے ہو رہی ہے. ناؤ واٹ آئی ریئلی تھنک از کہ ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ دے ہیو انڈرسٹوڈ آر سنسیریٹی ٹو ڈو دس. آر سنسیریٹی, چاہے وہ ہم نے ریفائنری کا پروجیکٹ کرنا ہو یا جو بھی ان کا انٹرسٹ آتا ہے. جو لاسٹ ورڈز ہیں وہ آپریشنل ہیں ان کے فارن منسٹر کے, کہ ہم نے ایک براڈ اسپیکٹرم کے پروجیکٹس دیکھ لیے ہیں. وی ول گو بیک اینڈ اسیس آن دیم کہ واٹ از آر انٹرسٹ. سو یہ پاکستان سائڈ ہے. آن دا سعودی سائڈ میں پھر کہتا ہوں سوورن ویلتھ فنڈ ہیز گڈ منی. Oil has done well. They have secured a good sovereign wealth. اور وہ دنیا میں اب ایگزرٹ کرنا چاہتے ہیں, گلوبلی ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور آخری بات, 28 لاکھ پاکستانی وہاں کام کرتا ہے, اور جو نئی سٹیز بلڈ ہوں وہاں پہ ایک نئی. بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو سی ان دا فیوچر, بیکاز میں اس لیے کہتا ہوں میں گورنمنٹ کی ورکنگ کو بہت سمجھتا ہوں کہ SIFC کو ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ اس کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے تاکہ نچلی سطح تک جو بھی کباتیں ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں اور ہم ایک امپلیمنٹیشن فریم ورک میں جا سکیں. یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا کہ جو ہول آف دا گورنمنٹ کے طور پہ اس کو آگے چلنا ہوگا. جو کباتیں ہیں, جو بیچ میں اریٹینٹس ہیں, جو باٹل نیکس ہیں, وہ ہم اس کو ختم کر پائیں. میں چاہوں گا ایمبیسڈر صاحب, سر بتائیے گا, ظاہر بات ہے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بڑے درینہ تعلقات ہیں, برادرانہ تعلقات ہیں. ہمارے لیے بہت ہی مقدس, جو ہمارے انتہائی مقدس ترین مقامات ہیں, ہمارے لیے نشانیاں ہیں, خانہ کعبہ, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعودی عرب میں موجود ہیں. اور ابھی رمضان شریف گزرا ہے, پاکستانیوں کا وہاں پر جانا عمرے اور حج کی سعادت کے لیے. ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ تعلقات میں ریسیپروسٹی بھی رہی ہے. اب یہ اکنامک اینگل, میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. جو اقتصادی جہت ہے سعودی عرب کے ساتھ, دفاعی بھی ہمارا تعاون ہمیشہ سے رہا ہے, مذہبی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا, اقتصادی طور پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے. جیسے ڈاکٹر خاقان صاحب کہہ رہے ہیں, میں بھی سن رہا تھا کہ وہ انہوں نے وہ جو پروجیکٹس ہم نے آفر کیے ہیں اس میں اس کی پھر فیزیبلٹیز دیکھی جائیں گی. اس کے بعد پھر یہ بھی متوقع ہے کہ کراؤن پرنس بھی انشاءاللہ مئی میں آئیں گے اور شاید پھر اس وقت سگنیچرز بھی ہوں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو اکنامک سائیڈ ہے پاک سعودی ریلیشن شپ کی؟ جی دیکھیے, سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں. مذہبی ہم آہنگی اس میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے. مذہبی رجحانات کی وجہ سے بہت سے لوگ وہاں وزٹ کرتے ہیں, بہت سے ہماری ورک فورس بھی وہاں موجود ہے, بہت گہرے تعلقات ہیں ہمارے. یہ جو موجودہ دورہ ہو رہا ہے اس کی دو پہلوؤں سے بہت اہم ہے. ایک تو اس کا معاشی پہلو ہے, اور معاشی پہلو میں چونکہ پاکستان اس وقت اپنے اکنامک ریوائول کے لیے انویسٹمنٹ کی کلائمیٹ کو ہموار کرنا چاہ رہا ہے, اس میں سعودی عربیہ ایک اہم اس خطے کا ملک ہوتے ہوئے بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے, بڑا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سلسلے میں بہت سے سیکٹرز میں سعودی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. سعودی عربیہ کے تھرو دوسری ممالک کی انویسٹمنٹ کی لیے بھی راہ ہموار ہو سکتی ہے. ایگریکلچر ہے, منرل سیکٹر ہے, پرائیویٹائزیشن جو ہو رہی ہے, دیگر اور بہت سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ وغیرہ کے سیکٹرز ہیں جس میں جب اکانومی ریوائول کی طرف جائے گی تو سعودی انویسٹمنٹ کا رول بہت اہم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا پہلو جو خطے کے اندر
جو حالات ہیں ان سے بھی اور خطے کے اندر امن اور سٹیبلٹی جو ہے اس کے ساتھ بھی اس دورے کے اندر بہت اچھا اثر جائے گا۔ سعودی عربیہ گزشتہ چند سالوں سے بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اس ریجن میں۔ سعودی عربیہ کے چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ڈیولپ ہوئے ہیں۔ سعودی عربیہ اور ایران کی بھی ریپروچمہ ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں، چین کی مدد سے ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں ابھی جو ریسنٹ ہم نے ٹینشنز دیکھی اسرائیل اور ایران میں جو چل رہی ہیں، اس ساری صورتحال میں ڈی ایسکیلیشن کرنے میں اور پیلسٹائن ایشو کی سپورٹ کے لیے جو ایک راہ ہموار کرنی ہے، اس سلسلے میں بھی میرا خیال اس دورے میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس لحاظ سے آئندہ سالوں میں جو پاکستان چائنا کے ساتھ اپنے سی پیک کو ریوائیو کرنے کی یا سی پیک کو اسٹرینتھن کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اس میں بھی جو سعودی انویسٹمنٹ ہے ان سیکٹرز میں وہ ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے آگے چل کے۔ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا SIFC ظاہر بات ہے ایک ادارہ بنایا اسی لیے کیا تھا کہ اس میں ون ونڈو آپریشن ہو اور جتنے بھی ایشوز ہیں، ریڈ ٹیپزم ہے، اس سے ایک تو چھٹکارا ملے اور دوسرا ایک ادارہ جاتی اور ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ بھی سامنے آئے۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا سعودی عرب کی جانب سے آنا اور ان کا انویسٹمنٹ میں دلچسپی کا اظہار، پاکستان کی جانب سے بڑے اچھی طور پہ پریزنٹیشنز، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑے سیریسلی اس پہ ورک کیا جا رہا ہے، ساتھ میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی بڑا کارڈینل فیکٹر ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ بھی چاہیں گے اور سب لوگ چاہیں گے کہ پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے وہ بھی اس طرح کا سازگار ہو کہ جو انویسٹرز جو آتے ہیں وہ یہ دیکھ کر آتے ہیں کہ حکومت کتنی مضبوطی سے آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا آپ سمجھتی ہیں کہ سعودی اور دیگر انویسٹرز کے لیے؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کی سیاسی استحکام معاشی استحکام کے لیے لازم و مطلوب ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جو معاشی فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف سیاست کی بنیاد پہ نہیں کیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری ضروریات ہوتے ہیں۔ سر فہرست تو یہ ہے، جیسے کہ ابھی میرے دوسرے کالیگز بھی بات کر رہے تھے، کہ آپ نے ایک میکنزم اسٹیبلش کرنا ہے جو ادارتی طور کے اوپر اور ریاستی طور کے اوپر دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو آسان کرے، انویسٹمنٹ کو آسان کرے، اور پھر اس کے ساتھ اس کو ایک آپ گارنٹی بھی دیں۔ جو آپ گارنٹی دیتے ہیں وہ کیا ہوگی، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ فیصلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج پہلے یہی تھا کہ ہمارے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، ڈالر کرنچ ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، جو FDI آتی ہے، جو SIFC کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے تھرو، تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی ملک آپ کے پاس صرف آپ کی ضرورت کی وجہ سے نہیں آتا، تجارت میں ان کو بھی کچھ مفائد ہیں، ان کے بھی کچھ فائدے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں پاکستان ان کو بہت کچھ دے رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اس جو ہے حصہ داری میں تیسرا ملک ہے جو ایک کلیدی کردار ادا کرے گا، نہ صرف چین کی معاشی راہداری میں، لیکن جو بین الاقوامی نئی معاشی راہداری بنے گی اس کے اندر بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سعودی عربیہ کے اندر بھی ایک بہت جو ہے ایک بڑا چینج آیا ہے۔ وہ چینج کیا آیا ہے؟ وہ چینج یہ آیا ہے کہ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کا جتنا انحصار صرف اور صرف امریکہ کے اوپر تھا اور ڈالر کے اوپر تھا، اور امریکہ کے اندر یہ تمام سرمایہ کاری جو سعودی عربیہ اتنے درینہ عرصے سے وہاں کر رہا تھا، ان کو اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگر کوئی صورتحال ایسی آتی ہے جہاں ان کے قومی مفاد اور بین الاقوامی مفاد ایک طرف ان میں ہم آہنگی نہ ہوئی دفاعی اعتبار سے، تو شاید ان کے لیے جتنی جو معاشی ان کا مستقبل ہے وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیلیبریٹ پالیسی اختیار کی گئی ہے سعودی عربیہ کی طرف سے، جہاں پہلے وہ ہندوستان میں جو ہے معاشی طور کے اوپر بہت بڑا ایک فیصلے کرتے رہے، جہاں انہوں نے اگر آپ کو یاد ہو تو ارامکو جو امریکہ اور سعودی عربیہ کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی وہاں انویسٹمنٹس ہوئیں، پھر سعودی عربیہ کا ہندوستان کے ساتھ بہت سارے معاشی تعاون ہوئے۔ اس وقت جو آپ کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ایک تو معاشی راہداری آپ کی بہتر ہو سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان، دوسرا یہ کہ انڈیپینڈنس سرپلس پیٹرول مطلب جو سپلائی چین ہے آپ کی وہ آپ اسٹیبلش کر سکیں، یعنی کہ آپ کی اپنی ایک ایسی چین ہو جو بین الاقوامی تلاطم کی نظر نہ ہو سکے، چاہے چین اور امریکہ کے درمیان اختلافات ہوں یا کوٹا سسٹم میں آپ مارے نہ جائیں۔ دیکھیے اس وقت پاکستان کا بہت سارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ صرف اور صرف ڈالر کے اوپر، آپ صرف ڈالر کی کرنسی کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ یورپ میں یا امریکہ جاتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں اگر سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ آپ کے لیے کھلتا ہے تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ کھلتی ہے۔ دوسری جو اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی ان کو ایک مارکیٹ دے رہے ہیں پاکستان سے بڑھ کر آگے چین تک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
آپ انٹیلیجنٹ طریقے سے آپ نے 5 سیکٹرز اٹھائے ہیں. ایک اس میں آپ کے پاس سیاحت کا ہے, دوسرا ڈیفنس پروڈکشن کا ہے جس میں اس وقت جو ہے سعودی عربیہ خود انحصاری چاہتا ہے کیونکہ اب ان کو سینکشنز کا اور پابندیوں کا جو ہے زور آ رہا ہے. آج یہ امید کی جا رہی ہے یا کل تک جو ہے اسسٹنٹ جو ڈیفنس منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے وہ بھی پاکستان کا دورہ کریں گے. تو یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہاں ایک سنجیدگی پائی جاتی ہے جی. کہ وہ خود انحصاری کی طرف جائیں. دوسری طرف آپ کے ڈیفنس پروڈکشن جو ہے ایکسپورٹ کے قابل ہے اور اگر آپ کے پاس سعودی انویسٹمنٹ آتی ہے تو آپ بڑی جلدی جو ہے اس کو جو نیکسٹ لیگ کے جو ویپن سسٹمز ہیں اس کے اندر خود انحصاری حاصل کر سکتے ہیں. دوسری طرف جو سیکٹر اٹھایا گیا وہ آئی ٹی کا سیکٹر ہے. اس وقت ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تعاون چل رہا ہے جہاں مختلف قسم کے معاہدے ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم جاتے ہیں آج کل دنیا میں سب کچھ جو نئی جو جنگ ہے یا نئی جو جنریشن ہے ساری آئی ٹی کے گرد چل رہی ہے. تو اگر آپ اس ایکسپورٹ کو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہتر سیکٹر ہے. تیسرا سیکٹر ظاہر ہے یہ صرف وہ سیکٹر جو آپ کے پڑھے لکھے پاکستان کے پاس ہے. دوسری جو چیز آپ کے پاس ہے وہ جو آپ کے بیکورڈ ایریاز جیسے بلوچستان ہے, جیسے آپ کے پاس کے پی کے میں مختلف جگہ ہے, اگر آپ وہاں ایک بہتر مائننگ انیشیٹو لے کے آتے ہیں تو اس سے وہاں ایک افیکٹ آئے گا. اور سب سے آخر میں لیکن میرے خیال سے سب سے اہم جو ہے اس میں واٹر ریسورسز پہ بھی آپ ان پہ کام کریں, یعنی کہ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہوگا, وہ کل جو ہے سعودی عربیہ کا مسئلہ بھی ہے, باقی ممالک کا مسئلہ بھی ہے. تو یہ ایک کلیکٹیو مسئلہ ہے جو اس خطے کے لیے. تو ایک لحاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا فیصلہ نہیں ہے, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دورے پہ آئے ہیں. اس دورے کے درمیان آپ سمجھتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی سے معتد قسم کے معاہدے نکلیں گے, لیکن اس سے بھی بڑھ کے ایک سنجیدگی جس میں آپ ان چینلز کو سٹریم لائن کریں گے اور سٹریم لائن کرنے کے بعد ایک بہتر معاہدے جو ہیں ان کی طرف جائیں گے, کیونکہ اگر معاہدے آپ غلط کرتے ہیں تو پھر ان سے بہتر توقعات کا فیصلہ. اور اس کی ہم نے بعض ماضی میں جو غلط معاہدے ان کی بڑی ہیوی کاسٹ بھی دی ہے. ڈاکٹر خاقان صاحب, سر ہم جیسے میں نے ابتدائی میں کہا کہ ہمارے فارن منسٹر واشنگٹن میں ہیں اور آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکیج, ساتھ میں اگر یہ سعودی عرب انویسٹمنٹ کی بات کی جائے تو ایک رائے یہ پائی جاتی تھی کہ سعودی عرب ہو, یو اے ای ہو, کویت ہو یا دیگر جو ممالک ہیں وہ آئی ایم ایف کی انڈورسمنٹ چاہتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپس پہ جڑی ہوئی ہیں اور وہاں پر بھی جو گفتگو کر رہے ہیں ہمارے وزیر خزانہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, یو ایگری, وہ کہہ رہے ہیں کہ سال 2024 پہ ہماری جو معیشت ہے اس کی آؤٹ لک پازیٹیو رہی ہے ماضی کے سالوں کے مقابلے میں. جون 2023 میں چلے جائیے, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 3.9 ارب ڈالر پہ تھے. روپیہ جو ہے وہ موو کر رہا تھا بڑی انکمفرٹیبلی, پاکستان کی انفلیشن بڑھ رہی تھی. اینڈ دین وی انٹر این آئی ایم ایف اگریمنٹ, رائٹ. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, اگلے 2-3 سال پاکستان آئی ایم ایف کی امبریلا کے بغیر اپنے 25 ارب ڈالر جو سالانہ چاہیے پاکستان کو وہ جمع نہیں کر سکتا. اور یہ جن ملکوں کا آپ نے ذکر کیا پلس the multilaterals are very very clear on it کہ you stay with the fund, then we will keep re-rolling, re-profiling and giving you monies. اب آپ دیکھیے کہ کیوں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے یہ بہتر حالات ہیں. فرام 3.9 بلین ڈالرز اب آپ 8 ارب ڈالر پہ آ گئے. آپ نے فنڈ کے ساتھ اگریمنٹ کیا, فنڈ فلوز شروع ہوئے, آپ نے 1 ارب ڈالر کی پیمنٹ 12 اپریل کو کی ہے. اینڈ کوئی مارکیٹس میں موومنٹ نہیں پیمنٹ ہوگی, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. ایک بانڈ پیمنٹ ہماری ڈیو تھی. جو انفلیشن ہے وہ 38% چلی گئی تھی ایئر آن ایئر, اس وقت تقریباً 20-21% پہ ہے. اور جو آپ کا پالیسی ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ ہے آسان لفظوں میں, اس کو کٹ کرنے کی ایک کلیئر گنجائش جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. تیسری بات, آپ کا جو خسارہ ہے بیرونی وہ پہلے 8 ماہ میں جو پچھلا سال 23 تھا وہ چل رہا تھا 4 ارب ڈالر کا, اس سال 1 ارب ڈالر کا ہے. اس سارے کو سنبھالنے میں آئی ایم ایف کی ایڈجسٹمنٹ کا کلیدی رول ہے. آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ یہ 9 منتھ کی انٹرم سیٹ اپ کی انٹرم ارینجمنٹ تھا. There is nothing more. یہ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا جس نے آپ کو سیل کرنے میں مدد کی ہے. انوار بھائی بی ویری ویری کلیئر کہ ابھی تو پروگرام شروع ہی نہیں ہوا جس کے خط و خال پاکستان کو خود لکھنے چاہیے. اگین میں ہر ملک کی اتھارٹیز کو کہتا ہوں, آئی ایم ایف سے انگیج کرنے سے پہلے کم بیک ہوم اینڈ تھنک what do you want to do, what do you want to do on the fiscal, what do you want to do on the energy sector, on the growth structure, on the external. پہلے اپنے خط و خال اپنے پالیسی میکرز کے ساتھ طے کر لیجئے. بہت سے ممالک یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ بہت ریلائنس کرتے ہیں آئی ایم ایف پہ, پاکستان being one of them. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 24واں آئی ایم ایف کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اس میں سے زندگی میں ایک پروگرام کمپلیٹ کیا ہے جو 13-16 کا تھا. اور یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ وہ میں نے اینکر کیا تھا پاکستان کے لیے پروگرام.
all other programs hum half-heartedly 2 steps forward 1 step backward and then we leave the program. जैसे कि हमने पिछला प्रोग्राम भी छोड़ दिया था जो जून में क्लोज हुआ, नवे रिव्यू को क्रॉस नहीं कर पाई थी पाकिस्तान की टीम. ये है पाकिस्तान का खद्दो-खाल इस वक्त. बेहतरीन मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है. आगे ले जाने के लिए फंडिंग फ्रॉम द IMF, बायलैटरल फंडिंग, मल्टीलैटरल फंडिंग, न्यू इन्वेस्टमेंट्स. आखिरी एक चीज सबसे बढ़ के getting your own house in order on the taxation and expenditure, energy side, on the deregulation of the Pakistan economy, so that मैं आप और मारिया साहिबा पाकिस्तान में पैसे लगाने को तैयार हों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खुद ही ज्वाइन कर लेगी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एम्बेसडर साहब, सर एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा. जैसे सऊदी आला सतही वफ्द आया, अब मुतवक्के है ईरानी सदर का दौरा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. आप समझते हैं बैक टू बैक इंपॉर्टेंट दोनों हमारे लिए बहुत ही अहम ममालिक हैं. सऊदी अरब से जैसे आपने कहा दरीना बरादराना ताल्लुकात, ईरान से हमारी हमसायगी है, उनके साथ बड़े बरादराना और दरीना ताल्लुकात हैं. क्या कहेंगे इस हवाले से पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, आप समझते हैं कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन, स्पेशली जो इस वक्त मिडल ईस्ट की सूरत हाल है या जो ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो है जहाँ पर कोई लाइंस भी ड्रॉ हो गई हैं, सफबंदी सी बनती दिखाई दे रही है ममालिक की? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो अपने रीजनल ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उस सिलसिले में ये दोनों दौरे बहुत अहम हैं. जैसा कि आपने कहा सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के बहुत देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं, बहुत क्लोज एफिनिटी है. और इस मौके पे जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल का बहुत खासा इन्हिसार सऊदी अरेबिया की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आएंगी उनकी जो हमें तवक्कुआत हैं उसके ऊपर है, तो मेरे ख्याल में ये दौरा मुआशी तौर पे तो बहुत अहम है. लेकिन साथ ही सऊदी अरेबिया का बढ़ता हुआ जो रोल है इस रीजन के अंदर इंटीग्रेशन में, इस रीजन के अंदर पीस और स्टेबिलिटी लाने में और इस रीजन के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स दूसरे रीजन्स के साथ बनाने में उसमें बहुत अहम किरदार अदा करेगा. साथ ही ईरान एक हमारा हमसाया मुल्क है. ईरान के साथ पाकिस्तान का 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है और बहुत हमारी इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 से लेकर बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं. ईरान वो मुल्क है जो पाकिस्तान को बगैर किसी कंडीशन के अनकंडीशनल तौर पर कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है. लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता चंद महीनों में हमने देखा कि कुछ टेंशन्स के कुछ मामला हुए जिनसे निमट लिया गया. लेकिन अब ये जो दौरा ईरानी क़यादत की तरफ से हो रहा है, होने जा रहा है, ये बहुत अहमियत का हामिल है. इसमें दोनों ममालिक ना सिर्फ अपने इन इशूज़ को भी बहुत अच्छी तरह मुफाहमत के जरिए एड्रेस करेंगे, बल्कि जो खित्ते में जो सूरत हाल पैदा हुई है इसराइल की जारियत के नतीजे में, इसराइल के फलस्तीनियों के ऊपर गजा में जो मजालिम हैं, जो जेनोसाइड है, उससे जो सूरत हाल पैदा हुई है और इसराइल के जो फिर ईरान के खिलाफ अटैक्स हुए हैं, जो सीरिया में उनकी सिफारत खाने पे अटैक था, वो इंटरनेशनल नॉर्म्स की सरीहन खिलाफ वर्जी था. उसके बाद ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस के तहत उसका जवाब जो दिया है, उसके बाद अभी तक सूरत हाल काफी तशवीशनाक है, काफी कंसर्न्स हैं कि कहीं ये एस्केलेट ना कर जाए. तो इस मेरा ख्याल इन मामलात में सूरत हाल को डी एस्केलेशन की तरफ ले जाने में ये और आपस में पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये ममालिक आपस में किस तरह हम आहंगी पैदा करते हैं, ये दोनों दौरे बहुत बुनियादी किरदार अदा करेंगे. और इससे पाकिस्तान को रीजन के अंदर एक रीजनल स्टेबिलिटी लाने में, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने में, पाकिस्तान के अपने सियासी किरदार में, सिफारती किरदार में भी इससे इजाफा होगा. चलिए इस मौके पे एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं. वक्फे के बाद तो डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा से जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ की सरबराही में, उसका बड़ा एलामिया, अहम एलामिया है, उसके बड़े अहम नुकात हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. जो मैंने इब्तिदाई में कुछ जिनका हवाला दिया था, एक छोटा सा वक्फा शामिल करते, दोबारा लौट के आते हैं. हमारे साथ रहिए. दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया था. इसी तरह मुआशी बहाली के एक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है. तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब आ गया है, फैल गया है, शिद्दत हिद्दत आ गई है, उसको तो मिनिमाइज और नॉर्मलाइज तो करना है. तमीज़ और अखलाक के दायरे में होना चाहिए सबको. आप अपना इज़हार तमीज़ और अखलाक के साथ भी बता सकते हैं. यूथ सबसे अहमियत
اس کے لیے کیا چیزیں ہیں جو اسمبلی میں جا کے کہہ سکتے؟ ہمیں ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے کہ یوتھ کو ہم انگیج کریں، خواہ وہ اسپورٹس کے توسط سے ہو، اسکالرشپ کے توسط سے ہو یا اسکل ڈیولپمنٹ کے توسط سے ہو۔ سب سے پہلے پاکستان کی بات ہو، اسمبلی کے اندر پارٹیوں کی بات میں ہو۔ الیکشنز کا ہونا اور پارلیمان کا بننا، یہ میرے خیال سے یہ پہلی جیت ہے۔ ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب، اب آرمی چیف کی سربراہی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ ایک تو ظاہر بات ہے دہشت گردی جس میں چینی 5 انجینئرز تھے، ایک پاکستانی بھی شامل تھے، ان کی ہلاکت ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان نے اس عزم کا بھی اظہار کیا، چائنیز ایمبیسڈر بھی وہاں پر گئے تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی موجود تھے۔ اس اعلامیہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو اور ان کی کارروائیوں کو دوبارہ فعال ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اس پہ دوسرا مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ تیسرا یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے، میں آپ کی چاہوں گا توجہ بھی اور اس پہ جواب دیجیے گا کہ فورم نے پاک فوج کے خلاف الزامات پر مبنی مہم کو مسترد کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان دراڑ کی کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ یور ٹیک آن دیز پوائنٹس۔ دیکھیں، اس وقت جو چیز دنیا میں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو 5ویں طرز جنگ کا سامنا ہے، اور 5ویں طرز جنگ کے سامنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ریاست کو کمزور کیا جائے، دوسرا یہ کہ ریاست کے جو ادارے ہیں ان کا جو استحقاق ہے عوام کے ساتھ اس کے اوپر ضرب لگائی جائے، اور اس کا جو تعلق ہے عوام کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے۔ اور تیسری جو چیز اس کے ساتھ منسلک ہے وہ یہ کہ آپ معاشی طور پہ کسی بھی ملک کو اس کی سیاسی جو ہے جس بات پہ آپ نے شروع کیا تھا پروگرام، مطلب سیاسی منظر نامے میں استحکام نہ ہو۔ تو اگر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ریاست کے کون سے 2 ادارے ہیں جن کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے؟ ایک لا انفورسمنٹ یعنی کہ آرمڈ فورسز یعنی کہ جو افواج ہیں وہ، اور دوسری طرف جو ہے جوڈیشری۔ اگر آپ ان 2 چیزوں کو کسی بھی ریاست کے اندر کنٹروورشل کر دیتے ہیں یا عوام کا ان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں عوام کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ شاید یہ ملک کے یا عوام کے جو وسیع تر مفاد ہیں ان کے لیے کام نہیں کریں، تو ظاہر ہے پھر ریاست جو ہے کمزور ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک مستقل طور کے اوپر جو نہ صرف فوج، آپ کی پولیس فورسز، آرمڈ فورسز کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ساتھ آپ کے جو باقی ادارے ہیں ان کی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کارکردگی کے اوپر ایک مسلسل ضرب لگائی جا رہی ہے، تاکہ لوگوں کا جو اعتماد ہے تمام ریاستی اداروں کے اوپر سے ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ریاستی ادارے کام کرتے ہیں، ان کا عوام کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک امپیکٹ ضرور آتا ہے، اور اس امپیکٹ میں سب سے بڑا امپیکٹ یہ کہ پہلے جیسے آپ کے پاس ایک جو ذرائع ابلاغ تھے وہ شاید حقائق کے اوپر اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ چلتے تھے، لیکن اب سوشل میڈیا کے اندر ڈیپ فیک سے لے کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں بات ضرور کی جاتی ہے، جہاں اوتھینٹسٹی اور کریڈیبلٹی کا فرق جو ہے اس کے درمیان بات کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس سے بہت سارے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس سے بہت سارے غلط جو ہے بیانیے پیدا ہوتے ہیں، اور جو کسی بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جو چیز واضح کی گئی آج کی کور کمانڈر کانفرنس میں وہ 4 چیزیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے اداروں میں مستحکم ہے اور آپ اپنی یہ مہم جو ہے جاری رکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، آپ اس کے لیے بھی ایک واضح حکمت عملی اختیار کریں گے۔ دوسرا یہ کہ جو چینیوں کے اوپر چینی باشندے ہیں جن کا پاکستان کے اوپر حملے، مختلف قسم کے دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں، وہ صرف اس لیے نہیں ہو رہے کہ پاکستانی عوام چینی عوام کے خلاف ہے، بلکہ حقیقتاً وہ جو سی پیک یا جو بین الاقوامی اس وقت چین کی بین الاقوامی معاشی راہداری ہے، جہاں جو چین کے لیے ایک بہت بڑا سی چینج بنے گی، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، ہندوستان اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، مختلف اور ادارے، مختلف اور جو اس میں فیکٹرز ہیں وہ بھی کام کریں۔ اور تیسری لیکن جو سب سے اہم بات جو انہوں نے کی ہے وہ میرے خیال سے مشرق وسطیٰ کے لحاظ سے کہ پاکستان جو ہے چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امن آئے، کیونکہ اگر آپ کی ریجن میں ہر طرف جنگ ہے تو ظاہر ہے کسی بھی ملک کے لیے معاشی استحکام حاصل کرنا یا بین الاقوامی جو تلاطم ہے اس میں سے بغیر کسی خراش کے نکلنا ممکن نہیں ہے۔
تو جو چیز بتائی گئی ہے عوام تک وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ جو سینئر کا آپ کی عسکری قیادت ہے وہ سمجھتی ہے ان تمام چیزوں کو، اندرونی محرکات کو، بیرونی محرکات کو اور علاقائی محرکات کو بھی، اور آپ امید رکھیں کہ آپ نہ صرف اپنے اس کانٹیکس کو سمجھتے لیکن آپ اس کا ایک واضح جواب دینے کے بھی قابل ہیں اور آپ جواب بھی دیں گے. فیئرلی پٹ اپ جی، میں اس لیے آپ کے سامنے نکتہ رکھا تھا. میں ڈاکٹر خاقان صاحب کہ سعودی عرب سے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایرانی صدر کا پاکستان کا دورہ اقتصادی حوالے سے، کیونکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے وہ بڑی کلیدی اہمیت کا حامل ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ظاہر بات ہے ان پہ سینکشنز بھی ہیں ایران پہ، اور جو ڈونلڈ لو ہیں ان کی جب اسٹیٹمنٹ بھی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا. پاکستان نے ان کے ان خدشات کو بھی الے کرنا ہے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کی اہم ملاقاتیں بھی واشنگٹن میں ہو رہی ہیں. ہم نے تو آج ابھی ویژول دیکھا اٹلانٹک کاؤنسل سے جن کا مکالمہ ہوا، پھر ورلڈ بینک کے سربراہ سے ہونا ہے، IMF کے بھی مخن میں سربراہ سے ان کی ملاقات ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداران جن میں ڈونلڈ لو بھی شامل ہیں غالباً ان سے بھی ملاقات ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ پاکستان کو بھی بیلنس کرنا ہوگا، انہیں بھی کنونس کرنا ہوگا کہ ہماری بہت سی توانائی کی ضروریات ہیں، ہمارے ہاں کیش ڈالر کرنچ ہے مشرق وسطیٰ کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے. آج ترجمان وزارت خزانہ نے کہا کہ 5 روپے پیٹرول، 8 روپے ڈیزل بڑھانا پڑا. تو ان تمام محرکات اور معاملات کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں they make life difficult for the common man, right? I mean اگر آپ پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت دیکھیں، یہ انفلیشن میں جاتی ہے. انفلیشن میں جاتی ہے تو ہمیں مانیٹری ٹائٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس سے اکانومی سلو ہوتی ہے. سو ایک تو یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل جو تبدیلی آنے والی ہے وہ پاکستان کے اندر سے آنی ہے، بجلی کے نظام کو ٹھیک کر کے آنی ہے. پاکستان کی جو اوور آل ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو پبلک سیکٹر جیسے کہیں گے آپ، ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ لے جا کے آنی ہے. یہ سارے کام تو ہمارے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں جو باہر سے کار کنٹریز ہوں یا ایران ہو، یہ دو جو ہمیں انرجی نیڈز میں ہیلپ کر سکتی ہیں، چاہے وہ LNG ہو، چاہے وہ ایران کے ساتھ ہماری پائپ لائن ہو. ابھی بھی ایران سے بہت اسمگلنگ ہوتی ہے تیل کی، آئی تھنک دیٹس این ایریا آف کنسرن. پھر بارٹر ٹریڈ بلوچستان کو آگے لے جانے کے لیے، اور ریجنل ٹریڈ میں یہ ریجن جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا، یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا. آسیان کو دیکھیے آپ، یا آپ ان کنٹریز کو دیکھیے تو پہلے انہوں نے اپنے ارد گرد ٹریڈ کی تھی. ہم چائنا، ایران، کار کنٹری سے تو ٹریڈ کر سکتے ہیں نا، ان سے جی کر سکتے ہیں کہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ڈو وی ہیو exports that we can sell to them? I think that is the crucial question we keep asking ourselves. اور اس کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ انڈیجنس بجلی کے ریسورسز ہی بجلی بنائیں گے پاکستان میں، جس میں ہائیڈرو ہے، ونڈ ہے، سولر ہے. سو ہمیں اگلے 5 سال میں ملک میں تشکیل نو کرنی ہے ان ایریاز کی، اور انگیجڈ رکھنا ہے ریجن کو بھی. اینڈ آف کورس امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، دیٹس آلسو اے فیکٹ آف لائف، رائٹ؟ GSP پلس پہ ہم EU سے ایک خاطر خواہ ٹریڈ کرتے ہیں، دیٹس اے فیکٹ آف لائف. تو ہمیں ان سب سے انگیج رکھنا ہے، بٹ ہم نے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے کہ یہ جو 28-30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہیں، اس کی قابلیت تو پہلے 50 ارب ڈالر پہ لے کے جائیں، پھر دنیا آپ سے لینے کے قابل ہوگی. یہ ہے وہ پیداواری صلاحیت جس کو ٹھیک کیے بغیر آپ ملک کو اگلے لیول پر لے جا نہیں پا رہے. یہ ایک فیکٹ ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں ہمیشہ انڈیا کی. انڈیا نے پہلے تعلیم دی IIT کے تھرو، تو سافٹ ویئر انجینئرز پیدا ہوئے، تو انویسٹمنٹ آئی تاکہ وہ باہر یہ ایکسپورٹ کر سکیں. سو آپ اپنا ماڈل خود ڈیفائن کیجئے کہ آپ کا ماڈل کیا ہے. اب بہت زیادہ انفراسٹرکچر میں پہلے ہم نے انویسٹ کر دیا ہے، اب وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہونی ہے جس نے کیچ اپ کرانا ہے سب چیز کو. دیٹ از دا نیکسٹ 5 ایئرز آف پاکستان. ویری امپورٹنٹ. امبیسڈر صاحب، چونکہ آپ افغانستان میں کابل میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، ابھی ڈاکٹر ماریہ نے بھی بات کی، اور جو آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی آرمی چیف کی سربراہی میں، اس میں جو چینی شہریوں پر حملے کی مذمت بھی کی گئی بشام میں جو ہوا تھا، اور اس سے قبل بھی ایران 16 مارچ کا جو انسیڈنٹ تھا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کی جانب سے بھی جوابی وار سامنے آیا تھا. اس پرسپیکٹو سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دہشت گردی جیسی یہ سب ہم باتیں کر رہے ہیں،
تشکیل نو کی بات ہو رہی ہے، آئندہ 5 سالوں میں پاکستان کی معاشی اہداف کے حصول کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے زندگی کو آسان بنانے کے حوالے سے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہو سکے گا جب پاکستان میں امن ہوگا، اور اس امن کے لیے ہمارا چاہے وہ مشرقی یا مغربی بارڈر ہے، وہاں سے جو یہ ٹیررزم یہاں پر آتا ہے یا اس کی سرزمین استعمال ہوتی ہے اس کو بھی روکنا ہوگا. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کس قسم کی پالیسی کی ضرورت ہے، چونکہ آپ کابل میں رہے ہیں ہمارے سفیر؟ دیکھیے پاکستان کو اس وقت دو بہت ہی بڑے خطرات کا سامنا ہے. ایک تو اندرونی طور پر جو پاکستان کے اندر خواہ وہ خیبر پختونخوا کا پروونس ہو یا بلوچستان کا پروونس ہو، جو اندرونی طور پر خطرات ہیں، وہاں پہ کوئی انسرجنٹ گروپ ہے یا ملیٹنٹس ہیں. پاکستان افغانستان بارڈر کے ذریعے جو کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے وہاں پہ مختلف ٹیررسٹ گروپس کی آماجگاہ بنا ہوا ہے افغانستان کا ٹیریٹری افغان سوئل، اور وہاں پہ داعش، القاعدہ اور اس کے علاوہ ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم، آئی ایم یو، اس طرح کے مختلف گروپس موجود ہیں، اور ان کے درمیان مختلف طرح کا نیکسس بھی موجود ہے. تو وہ جو ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس ہیں یا وہ جو بلوچ انسرجنٹس وہاں سے سپورٹ لیتے ہیں اور پھر مختلف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یا بلوچستان کے صوبے میں ہوتی ہیں یا خیبر پختونخوا میں یا دیگر صوبوں میں کی جاتی ہیں، ان سے کس طرح نمٹا جائے. اندرونی خطرات کے لیے تو لازمی بات ہے پاکستان کو اندرونی طور پر ٹیررزم کے اوپر ایک اسٹرانگ کاؤنٹر ٹیررزم اپروچ کی ضرورت ہے. پاکستانی ادارے، پاکستان کی حکومت کام بھی کر رہی ہے، لیکن اس کو مزید ایفیکٹو بنانے کی ضرورت ہے. جہاں تک کراس بارڈر ٹیررزم یا جو ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس یا جو ڈی ایل اے کے ایلیمنٹس کے ذریعے افغان بارڈرز کے ذریعے آ رہا ہے، اس کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ کہ پاکستان کی طرف سے بہت سٹرونگ میسج دیا گیا ہے ابھی تک افغانستان کو، لیکن اس میں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آئی. اس کے لیے ایک تو سٹرونگ میسج کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہمیں ایک انگیجمنٹ کرنی ہوگی، جس انگیجمنٹ میں ایک باقاعدہ ایک ایجنڈے کے طور پر سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کا کوآپریشن بھی شامل ہو، اور دیگر جو شعبے ہیں جس میں تجارت ہے، جس میں لوگوں کا آنا جانا ہے، اس کے اندر بھی کوآپریشن شامل ہو. ساتھ ہی جو ہمارے جو افغانستان کے دوسرے ہمسائے ہیں جس میں چین ہے، ایران ہے یا سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایک ریجنل اپروچ یا ریجنل کاؤنٹر ٹیررزم اپروچ کی بھی ضرورت ہوگی، تاکہ اس سارے ریجنل اپروچ کے ذریعے افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت کو، افغان گورنمنٹ کو کنونس کیا جا سکے کہ اس ٹیررزم کا خاتمہ افغانستان کی ترقی اور افغانستان پاکستان کے روابط اور اس خطے کے اندر ریجنل کنیکٹیویٹی کو آگے لے جانے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک بڑی ہماگیر قسم کی اپروچ کی ضرورت ہوگی. یہ ایک لانگ ٹرم تھریٹ ہے اور ہمیں اس کے لیے ایک بہت کمپریہنسو ایفرٹ کی ضرورت ہے. کمپریہنسو ایفرٹ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ماریہ صاحب اس پہ بھی آپ کمنٹ کیجیے گا. دوسرا مشرق وسطیٰ کا، چونکہ جیسے آپ نے بھی بجا کہا کہ ظاہر بات ہے یہ ہمارے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہے، اس حوالے سے اب آپ کا کیا انالیسز ہے؟ ایران کی جانب سے جوابی رد عمل آیا جب 1 اپریل کو ان کے قونصل خانے پر حملہ کیا گیا تھا دمشق میں، اور اب ایران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اہداف حاصل کر لیے ہیں. کیا اسرائیل آپ سمجھتی ہیں امریکہ کے کہنے پہ باز رہے گا، یا ان کی طرف سے کوئی مہم جوئی ہو سکتی ہے؟ اور اس کے لیے ہمیں پاکستان کو کیا موقف اور کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی؟ ہمارے فارن آفس کی کل پریس ریلیز آئی تھی، میں آپ کا تجزیہ چاہوں گا. دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج کو آپ صرف اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ صرف اسرائیل اور جو ہے ایران کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے. یہ ایک بڑی بات ہے، میرے نہیں خیال سے کہ اتنی حد تک بات جائے گی، کیونکہ مسئلہ صرف جنگ کی شروعات کا نہیں ہوتا. جنگ آپ شروع کر سکتے ہیں، اس کا اختتام کس نہج پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہر کسی کی عسکری حکمت عملی کیا ہے. ایران کی عسکری حکمت عملی میں غیر روایتی عناصر کو استعمال کرنا ان کی عسکری حکمت عملی کا حصہ ہے. چاہے اس میں حماس کے ساتھ تعلق ہو، چاہے اس میں اس کے ساتھ تعلق ہو یا حزب اللہ ہو، یہ ان کی عسکری حکمت عملی کا حصہ ہے. دوسری طرف جو مسئلہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خالی صرف یہ نہیں ہے کہ ایران جو ہے اس کے اوپر اسرائیل کا حملہ ہوگا. اگر تو اس طرح کی صورتحال بنتی ہے کہ جہاں ایک ہم دیکھ رہے ہیں غیر روایتی عناصر کی جنگ جو افغانستان میں چل رہی ہے، اگر اسی قسم کی جنگ مشرق وسطیٰ میں شروع ہوتی ہے اور یہ بڑھ کر اس پورے خطے کو اس میں ڈال دیتی ہے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ آئے گا. اس وقت جو صرف مثبت چیز ہے وہ نہ اس وقت ایران یا اسرائیل کے درمیان یہ اختلاف ہے، لیکن مثبت چیز صرف یہ ہے کہ اس وقت سعودی عربیہ جو ہے بہت تحمل کا مظاہرہ کرے.
یہ ایک جنگ جو ہے ایک بڑی شیعہ سنی جنگ کی طرف نہیں جا رہی، کیونکہ امریکہ کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے، اسرائیل کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ اسلامی دنیا آپس میں لڑتی رہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غیر روایتی عناصر کو جگہ بھی ملتی ہے اور اس جنگ کا جو رخ ہے وہ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی جو سب سے بڑی میرے خیال سے کیجولٹی ہے وہ اس وقت اسرائیل ہے، کیونکہ اگر اسرائیل جواب نہیں دیتا تو اسرائیل کا جو دفاع ہے اس کی ساکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جواب دیتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی جنگ کا حصہ دار بن جائے گا جس میں اس کو ایران کے ساتھ جنگ کرنی ان کے لیے کیچ 22 سچویشن ہے۔ کیچ 22۔ دوسرا اس کا ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے دفاعی پارٹنرز ہیں۔ وہ جو آئرن ڈوم ہے وہ زیادہ اس میں آئرن ڈوم سے بھی بڑھ کر دفاعی پارٹنرز کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے اندر، امریکہ کے قانون کے اندر ایک شق موجود ہے جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیل پہ کسی قسم کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کا رد عمل، اس کا جواب امریکہ دے گا۔ دوسری طرف یہ صرف اور صرف اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، اس کے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس اسرائیل کی امریکہ کے جو دفاعی تعاون ہے، اس وقت اسرائیل کے بعد ہندوستان امریکہ کا سب سے بڑا اسٹریٹجک اور ڈیفنس پارٹنر ہے، اور اس میں سے بہت ساری چیزیں جو بوئنگ کی، ریتھین کی، جو امریکن دفاعی انڈسٹری کی ہیں وہ اس وقت اسرائیل میں بنتی ہیں۔ اب اگر اسرائیل حالت جنگ میں جاتا ہے تو پھر جو تمام امریکہ کا پلان ہے ہندوستان کے لیے کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنتا ہے یا یہ نہیں بنتا، وہ بھی چیلنج میں جاتا ہے۔ اگر تو یہ ایبزارب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا کانسیپٹ ہے، یعنی جس کی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئندہ جو دنیا ہے اس کو مینیج کریں گے، ایک طرف ہندوستان سے ایک طرف اسرائیل سے، وہ سارے کا سارا چیلنج ہوتا ہے۔ اگر تو وہ کچھ کرتے ہیں تب پھر ان کو ایک جنگ لڑنی پڑے گی، پہلی دفعہ جو اقوام متحدہ سے سینکشن نہیں ہوگی، یعنی امریکہ کو وہ ایک بائی لیٹرل جنگ لڑنی پڑے گی اسرائیل کے لیے۔ کیا اس وقت امریکہ کے اندر اندرونی حالات ایسے ہیں؟ یہ تو ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہاں جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، جو ریپبلکنز ہیں ان کا زور ذرا زیادہ ہے۔ اب ایسی صورتحال میں کیا امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں جو بائیڈن صاحب، جو یہ حق ضرور رکھتے ہیں کہ امریکہ کی بنیاد کے امریکہ کے لیے ایک بیرونی جنگ کی شروعات کریں، کیا وہ جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ان کی جانب سے تو یہی آیا ہے کہ کشیدگی کو نہ بڑھایا جائے، جو ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو چیز انہوں نے یوکرین میں کی، یعنی کہ آرٹیکل 5 نیٹو کا وہ استعمال نہیں کیا، اب اگر وہ اسرائیل کے اندر بھی یہ نہیں کرتے ہیں تو جو تمام سیکیورٹی ڈیفنس آرڈر ہے جو اس بات پہ بنیاد رکھتا ہے کہ امریکہ ان تمام اپنے دوستوں کے، حواریوں کے لیے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور یہ چیزیں امریکہ کے قانون کے اندر لکھی ہیں، اگر وہ یہ نہیں کرتا تو جو اکنامک پولیٹیکل ڈیفنس آرڈر ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اگر یہ ختم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی کہ نئے جو ہے لیڈرز بھی آئیں گے، اس میں چین آ سکتا ہے، اس میں روس آ سکتا ہے، تو ایک لحاظ سے ایک بہت بڑا فلکس ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک موو تھی ایران کی طرف سے، اور ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ ہے، اور یہ امپیکٹ اتنا چھوٹا نہیں ہے، اور ابھی ہم ہمیں دیکھنا ہوگا اگلے 2 سے 3 مہینے کہ یہ جو رد عمل ہے اسرائیل کی طرف سے کیسے آئے گا۔ اسرائیل رد عمل ضرور دے گا، اچھا، کیونکہ ظاہر ہے ان کی دفاع کی ساکھ کی بات ہے، اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو وہ اپنی پوزیشن، لیکن پھر ایران نے بھی کہا ہوا ہے کہ اگر آیا رد عمل تو اس سے بہت بڑا رد عمل آئے گا۔ میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت چیلنجنگ ہے، اتنی آسان نہیں ہے، اور یہ جو آئندہ وزٹ آ رہا ہے ایرانین صدر کا وہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ وہ اس وقت اپنے فل ڈپلومیٹک سوئنگ میں ہوں گے، کہ وہ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ جتنے اپنی جو بیک ہے، اگر آپ کو ایران عراق کی جنگ بھی یاد ہو تو اس میں پاکستان نے ہمیشہ جو اقتصادی راہداری ہے، معاشی راہداری ایران کے لیے کھولی رکھی ہے۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت جو ہے آپ کو دیکھنے میں تو وہ ان کے دورے کی ٹائمنگ سے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ چل، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ویلیبل انپٹ ڈاکٹر ماری سلطان صاحب، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آر شو۔ آپ کا بہت شکریہ ایمبیسڈر منصور خان صاحب، اور آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، آپ نے فائنینشیل آسپیکٹ اس کا احاطہ کیا، وہ بڑا اہم وزٹ ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے عشائیہ بھی دیا، جو معزز مہمان شخصیات آئی ہیں سعودی عرب سے، ان کے آنر میں، اور ہم امید اور توقع یہی ہے کہ یہ اس دورے، کامیاب دورے کے بعد انشاءاللہ اس کا فالو اپ ہوگا، جیسے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان صاحب نے کہا، اور پاکستان میں ٹھوس سرمایہ کاری جو ہے وہ کی جائے گی سعودی عرب کی جانب سے، جو کہ اس حکومت کا مطمع نظر ہے کہ ہمیں امداد نہیں، ہمیں سرمایہ کاری جو ہے وہ چاہیے۔ انہی نکات کے ساتھ آج کے پروگرام کو کلوز کریں گے۔ کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام سچ کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد